नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ हैं आज के मेहमान खुसूसी जामिया दारुल उलूम कराची के नाइब मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। मुफ्ती जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं और मुफ्ती साहब सवालात के सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी अरब रियाद से मोहतरमा जवेरिया साहिबा वो पूछती हैं कि मैं केक का बिजनेस करती हूँ, मुख्तलिफ किस्म के केक आते हैं बनाने को, हत्तल इम्कान कोशिश करती हूँ कि शक्लें बनाने से बचूं, लेकिन कल एक बहुत अजीब केक की इंक्वायरी आई। उन्होंने केक पर 2 नहरें चाहिए उन्हें, एक दूध की एक शहद की, और केक किले की शक्ल का हो और इसके दरवाजे पर लिखा हुआ हो रैयान यानी जन्नत का दरवाज़ा। गोया इन्हें केक पे जन्नत जैसी दुनिया दिखानी है। क्या ऐसा केक बनाना जायज़ है? मैं इसका आर्डर लूं या नहीं? कोई शक्ल जानदार की शक्ल केक पर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि जन्नत की शक्लें या वहाँ की नहरें, इसका हम कोई तसव्वुर कर नहीं सकते कि जन्नत की तमाम तर चीज़ें अल्लाह पाक ने दुनिया के सामने वाज़ेह नहीं फरमाई। तो ये ख्याली खाका होगा सिर्फ कि ये नहर है और ये है दूध का नहर है, ये शहद का नहर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक खाका ही होगा। जन्नत के मुताल्लिक़ फरमाया कि माला आयुन रात, किसी आँख ने नहीं देखा, माला समियत उज़ुनुन, ये ना कान ने सुना, और जो किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल भी नहीं गुजरा। इस लिहाज से ख्याली नहरें बनाने के मुकाबले में बेहतर यह है कि कोई और कोई शक्ल दे दें और इस चीज़ को इख्तियार ना करें। वरना लोग ये कहें कि ये जन्नती केक है वो, जबकि मटेरियल यहाँ का है, सारा कुछ यहाँ का है। इस लिहाज से इस नहर की ज़रूरत नहीं है, एक तरह का इश्तिबाह पड़ जाएगा। और जन्नत की चीज़ें जन्नत में रहने दीजिए, हम अपने इस कारोबार के लिए इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप भी अपने सवालात मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या darsequran.com के इनबॉक्स में अपने सवालात भेज दीजिए, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब उनके जवाबात देंगे। दूसरा सवाल मुफ्ती साहब, कराची से मोहतरमा अनाया साहिबा वो पूछती हैं कि एक अच्छे और सच्चे शोहर की इस्लाम में क्या क्वालिटीज़ हैं, बीवी के साथ कैसे रहे वो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ बेहतर रवैया इख्तियार करें, उसके मामलात उसके साथ बेहतर हों और एक दूसरे के साथ मुफाहमत हो और एक दूसरे के हुकूक की अदायगी करते हों और आपस में एतमाद भी हो। और इसी तरह शौहर के लिए ये भी है कि जो बीवी उनके पास आई शादी के नतीजे में, वो 20-22 साल तक अपने वालिदैन के घर रहीं। उनको कोई ख़ास तजर्बा नहीं था, लेकिन एक अजनबी घर में वो आई। आम तौर पर निकाह रिश्तेदारों में नहीं होता, गैरों में होता है। इस लिहाज से इस माहौल को समझने में काफ़ी वक्त चाहिए। तो शौहर को चाहिए कि जो उनका अपना घर है, इसके रहन सहन के मुतालिक शौहर ज़्यादा वाकिफ़ होंगे बनिस्बत जो खातून आ रही हैं, बीवी बन के आ रही हैं, उनके सामने इस माहौल का तजर्बा नहीं होगा। इसलिए इंसान सीखता है
اس میں وقت لگے گا اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس ماحول سے وہ واقف ہو جائے گی. لہذا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، معاملات میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر گھر کے معاملات صرف اور صرف بیوی پر ڈال دیا جائے تو عموماً سارا کام ہر وقت ممکن نہیں ہوتا. زندگی کے لمحات مختلف ہوتے ہیں، وقت کے حساب سے مجبوریاں بھی آ جاتی ہیں. اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ گھر کے جو ذمہ دار ہے، شوہر ہے، وہ کوئی ماسی بھی مقرر کریں، اور پھر اگر سسر صاحب موجود ہے تو کام کو تقسیم بھی کریں کہ صبح کا ناشتہ کسی کے ذمے ہو، دوپہر کا کھانا کسی کے ذمے ہو، اور شام کا کھانا کسی کے ذمے ہو. اور صفائی کے لیے کوئی اگر ماسی مقرر کر دیا جائے تو یہ خاندان کبھی تقسیم نہیں ہوگا، آپس میں محبتیں تقسیم نہیں ہوں گی، بلکہ سب کو ایک طرح کی سہولت مل جائے گی. اور اسی طرح یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مہمان کا مکمل خیال کریں، اور وہ اس کے تحت جتنی محبتیں دی جائیں گی اتنی محبتیں انشاءاللہ وہ بھی ان کی طرف سے بھی ہوگی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. مفتی صاحب اگلا سوال واصف صاحب ہنگو سے وہ پوچھتے ہیں کہ سنا ہے 40 دن میں قرآن کی تلاوت ختم کرنا قرآن کا حق ہے، اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں؟ یہ بات تو ہم نے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن ابھی کوئی حوالہ سامنے سے نہیں گزرا. انشاءاللہ کسی وقت اس حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے. جس طرح آپ نے بات سنی میں نے بھی اسی طرح کی بات سنی ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب کراچی سے ہیرا صاحبہ پوچھتی ہیں کہ میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، کیا اگر میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ طلاق کے الفاظ بولے تو طلاق واقع ہو گئی، لیکن پھر بعد میں وہ بولتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی اور نہ ہوئی ہے، اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، اولاً تو 3 طلاقیں دینے بھی نہیں چاہیے. شرعی اصول یہ ہے کہ صرف اور صرف 1 طلاق دینی چاہیے. جب عورت پاکی کی حالت میں ہو، آپس میں جنسی تعلق نہ ہوا ہو، اس صورت میں صرف اور صاف الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں 1 طلاق دینی چاہیے. اس لیے کہ طلاق دینے کا عمل پسندیدہ نہیں ہے. شریعت میں سب سے زیادہ کمزور جواز کی چیز جو ہے طلاق ہی ہے، اور طلاق کے ذریعہ زندگی کے معاملات خطرے میں پڑ جاتے ہیں. اگر بچے ہو تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے انتہائی سخت ترین معاملہ ہے. اولاً 3 دینے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلاق کا بہترین احسن طریقہ یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں صرف اور صاف الفاظ میں 1 طلاق دینی چاہیے. اس کے بعد انتظار کریں، جانبین کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی اصلاح ہو جائے گی. اور یا پھر دوسرا طریقہ یہ کہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ 3 طہر میں، پاکی کے زمانے میں 3 مہینے میں 3 طلاقیں دی جائیں، اور وہ 3 مہینوں میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. لیکن 3 طلاقیں بیک وقت دینا یہ گناہ بھی ہے اور معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس سے گریز کرنا چاہیے. اب اگر وہ اختلاف ہو جائے کہ بھائی شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور بیوی یہ اس کا اعتماد ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے ہیں، تو اس کے حق میں تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اب اگر معاملہ عدالت کو پہنچے، عدالت کا کام یہ ہوگا گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. وہاں اگر بیوی اپنے حق میں کوئی گواہ نہ پیش کر سکے تو قاضی کا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ جی یعنی تمہاری طلاقیں ثابت نہیں ہوئی. یہ مطلب نہیں کہ واقع نہیں ہوئی، یہ مطلب نہیں کہ دی نہیں گئی، بلکہ تم ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس لحاظ سے عدالتی فیصلے تو وہی ہوں گے. لیکن شریعت کا اور فقہ کا قاعدہ بھی المرأۃ کالقاضی، کہ عورت جو ہے وہ قاضی کی طرح ہے. قاضی کا فیصلہ اگر آ جائے تو ماننا ہوتا ہے. جب اس نے اپنے کانوں سے الفاظ سن لیے، اس کو کسی طرح کی غلط فہمی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ کہ بھائی دیکھیں، اگر تم اپنی بات کرتے ہو تو میرا دل گوارا نہیں کرتا، اچھی زندگی نہیں گزرے گی. اس لحاظ سے پھر وہ یہ کہے کہ چل پیشکش کریں کہ چلو میں کھلا مانگتی ہوں آپ سے، اپنا مہر معاف کرتی ہوں، اور آپ مجھے اس کے بدلے میں فارغ کر دیں. تو اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے. ورنہ تو ظاہر بات ہے یہ تناؤ رہے گا، بیوی یہ سمجھے گی اس نے طلاقیں مجھے دے دیں، اور شوہر اپنی بات پہ اڑا رہے گا، تو کوئی اچھی زندگی نہیں گزرے گی. جزاک اللہ. مفتی صاحب ابھی لائیو ریاض سے عدیل اسرار صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں وفات پانے والوں پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟
اصل میں رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رمضان میں ہمیں موت نصیب فرما. تو یہ موت تو برحق ہے اپنی جگہ، لیکن اگر مناسب وقت میں جمعے کو موت مل جائے، رمضان میں مل جائے، تو یہ مبارک اوقات ہے. اس سے الحمدللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے اس بندے کے لیے یہ سہولت مل جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عبد المعیز صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تم سے آخرت میں ہر چیز کا بدلہ لوں گا، بعد میں وہ کسی وجہ سے اس آدمی کو معاف کر دے، تو شریعت کی روح سے اس قسم کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟ اولاً تو معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا اپنا فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے، لہٰذا یہ وہاں خود انتقام لے نہیں سکتا. ہاں البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے فیصلہ کریں گے. اور باقی اگر یعنی قسم تو اس نے کھا لی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہتر عمل ہے. جزاک اللہ. میرپور خاص سے حذیفہ صاحب پوچھتے ہیں ہمارے معاشرے میں رشتہ دیکھنے سے لے کر اسے طے کرنے تک کے تمام معاملات اکثر اوقات عورتیں ہی انجام دیتی ہیں. براہ کرم شریعت کے باب میں وکالت کی روح سے رہنمائی فرمائیے گا کہ اولاد کے رشتے کے معاملات طے کرنے کا حق مردوں اور عورتوں میں سے کس کو کتنا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں گھر کا سربراہ شوہر ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ رشتے کا عمل ایک آدھ دن کا نہیں ہوتا، دیر پا رشتہ ہوتا ہے. انسانی زندگی میں سب سے زیادہ طویل زندگی شادی کی زندگی ہے وہ. تو اس میں جب گھر میں خاتون آئے گی تو اس میں جو ان کے وائف ہے، بیوی ہے، اس کو بھی اعتماد ملانا چاہیے، صرف ون سائیڈڈ نہ ہو. اس لیے کہ عورتوں کے معاملات کو عورت زیادہ بہتر جانتی ہے. اسی لیے شوہر تو باہر کے کام کو یا مردوں میں مل سکتا ہے، لیکن کسی عورت کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، رائے دینے کے لیے مرد ہر وقت تو اندر نہیں جا سکتا، لہٰذا عورت کو بھی شامل کرنا چاہیے اور دونوں کی مفاہمت سے معاملات کو آگے بڑھانے چاہیے. باہر کے جتنے کام ہوں گے مردوں کے ذمے ہوں گے، لیکن اندرونی کام کے حوالے سے جو خواتین زیادہ ہوشیار ہوتی ہے، اس کا تجربہ بھی ان کو ہے، لہٰذا تنہا کرنے کے مقابلے میں دونوں کو شامل ہونا چاہیے اور باہمی رضامندی سے مشورے سے کام کو انجام دینا چاہیے. جزاک اللہ. حافظ شاہد صدیقی صاحب پوچھتے ہیں کہ ماتم حلال ہے یا حرام، اور حرام ہے تو کوئی عالم دین اس بارے میں بتاتا کیوں نہیں؟ سوال یہ کہ اگر دیکھیں کسی کا انتقال ہو جائے تو سوگ منانے کا تصور 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. البتہ اگر بیوی کے لیے چونکہ وہ عدت گزارتی ہے تو اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنے کی حد تک ہے وہ سوگ منانے کے لیے کہ اللہ پاک نے ایک بہت بڑی نعمت جو ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ کے مرضی سے وہ نعمت اٹھ گئی. اس لحاظ سے صرف بیوی کے حق میں یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت گزارے اور وہ سوگ کے طور پر ہی ہے وہ. باقی 3 دن سے زائد نہیں ہے، مصنون عمل 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو شرعی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے. سوگ کے علاوہ سر جی یہ ماتم کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں، ماتم وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں جو غیر شرعی جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ درست نہیں کہلائیں گے. تو عام طور پر جو لوگ ماتم کرتے ہیں اور غیر شرعی اصولوں کو اپناتے ہیں، ان کا تو شرعاً کوئی جواز نہیں ہے. لوگوں کے اپنے اپنے روایتیں ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. جزاک اللہ. مفتی صاحب اٹک سے دعا ایمان صاحبہ پوچھتی ہیں اکثر لوگ روزانہ کی بنیاد پر قرآن خوانی کروانے کا کہہ جاتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوتا. طالبات کے سبق کا حرج ہوتا ہے. کیا ہفتے میں کسی ایک دن ایک ختم میں ہی سب کے کہے گئے قرآن خوانی کی نیت سے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اصل میں ہر کام کے لیے آسانی کو سامنے رکھنا چاہیے. قرآن کریم پڑھنے کے آداب بھی ہوتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور بیک وقت ختم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی موقع پہ مکمل قرآن کریم ختم کر لیا جائے. آسانی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اگر ایک پارہ بھی پڑھ لیا جائے، حسب توفیق پڑھ لیا جائے تو وہ کافی ہے.
یہ جو ایک لوگوں کا رواج ہے کہ ہفتے میں یعنی کبھی کبھار پارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، لوگ توجہ دیتے بھی نہیں ہیں، اور بسا اوقات جھوٹ بولنا بھی پڑتا ہے کہ ہم نے تلاوت کر لی. تو یہ سب جو طور طریقے ہم نے اپنا لیے تو یہ مناسب کام نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جا سکے، گھر والے پڑھ سکیں، اسی پہ دعا کر لے. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے. مکمل قرآن کریم بیک وقت پڑھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، لوگ آداب کا خیال بھی نہیں کرتے. اس لیے اس کو اسی انداز سے جتنا آپ پڑھ سکے پڑھ لیں، اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، بس یہی کافی ہے. جی جزاک اللہ. مفتی صاحب، نابیہ حسین کراچی سے پوچھتی ہیں، نابیہ حسین کراچی سے پوچھتی ہیں کہ میرے پاپا شہید ہوئے ہیں، ان کے خواب مجھے آتے رہتے ہیں، مجھے بتائیے کہ میں ان کے خواب کسی سے شیئر کر سکتی ہوں یا نہیں؟ الحمدللہ وہ خوش ہی آتے ہیں خواب میں، لیکن وہ مجھے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں. مجھے بتائیں کہ میں ان کے خواب کی کسی سے تعبیر پوچھ سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، اگر وہ بہتر حالت میں ہیں تو وہ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دیں اور جنت نصیب فرمائیں. اولاد اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے بہت ہی محبت والا رشتہ ہوتا ہے، اسی لیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے خواب تو ایک ہی دفعہ نظر آتا ہے، لیکن جب یہ کیفیت دل میں جم جاتی ہے تو آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، پھر وہی خواب نظر آ جاتا ہے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ بھی جائے کوئی اچھی کیفیت ہو تو اپنے گھر والوں سے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں تمہیں تو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. تو گھر والے سب کی محبتیں ہوتی ہیں والد صاحب کے ساتھ، اس لحاظ سے گھر والوں کو سنا دے، احوال سنا دینے میں وہ خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ریاض سعودی عرب سے سید عدیل اسرار صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو حلیم اس ارادے یا نیت سے پکانا کہ چھٹی کا دن ہے، تو کیا پھر بھی یہ بدعت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حلیم کو 9 اور 10 تاریخ کے لیے خاص کرنا نہیں چاہیے، اور اس لیے کہ اصال ثواب کے لیے سال بھر کے پورے 12 مہینے میں جب چاہے، جس وقت چاہے، جس چیز سے چاہیں. بس ہم یہ پابندی میں آ جاتے ہیں بھائی صرف اور صرف 9 تاریخ ہو یا 10 تاریخ ہو، حلیم ہی ہو. اگر یہی نقد پیسے اگر خیرات کر دیا جائے کانوں کان، شریعت نے اصال ثواب کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ سیدھا ہاتھ دے، الٹے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے، تاکہ یہ خلوص دل اللہ کے سامنے ظاہر ہو. ہم اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں، بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو دکھاوے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں یہ چیز بہت بڑھ رہی ہے. حالانکہ اصل اصول یہی ہے کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، کوئی چیز تقسیم کرے. اولاً تو کوئی چیز مخصوص نہیں ہے، بہتر صدقہ تو یہ ہے کہ روپے پیسے سے دے دیتا کہ غریب کا کام ہو جائے. اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر سیدھا ہاتھ دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، خفیہ طور پر اس کام کو انجام دینا چاہیے. اور یہ جو رواج پڑ گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. مبشر ابراہیم صاحب وہ کراچی سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بائک گم ہو گئی اور تھانے والوں نے کسی اور کی اٹھا کر ہمیں دے دی، کیا اس بائک کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، جبکہ ہمارا دباؤ اپنی بائک کی تلاش کے لیے تھا ان پر؟ کسی دوسرے کا مال اپنے لیے حلال نہیں ہوتا. ان کو یہ کہا جائے اب تو ہم کسی اور کا مال لے نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، استعمال بھی درست نہیں ہے. اس کی تحقیق آپ جاری رکھیں، اور جب مل جائے تو ہمیں دے دیں. ہم کسی دوسرے کا مال استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. رانا محمد عامر صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ختنے ٹھیک نہیں، اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ کہاں تک کٹ جائے تو ٹھیک ہے؟ آگے کا جو حصہ ہے وہ پورا اوپن نہیں ہے، کچھ حصے پر جلد باقی ہے. یہ تو ماہر ڈاکٹر کو دکھایا جائے، معائنہ کروایا جائے. اس لیے کہ دیکھیں پاکی ناپاکی کا تعلق نماز سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور طواف سے بھی ہے. تو اس اعتبار سے پاکی ناپاکی کے معاملات کو طے کرنے چاہیے، اور یہ تو ڈاکٹر بہتر انداز سے رائے دے سکتا ہے، لہذا اسی پر اس فیصلے کو موقوف رکھنا چاہیے. جزاک اللہ. کراچی سے بابر عباسی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت
नाफरमान बीवी का इलाज बता दें। इसका इलाज है कि या वदूद व या अजीज़ पढ़ें, आपस में मोहब्बतें कायम होंगी इंशाअल्लाह। या वदूद व या अजीज़ पढ़ें और चशम पोशी से काम लें, नरमी करें। बाज़ दफ़ा यह है कि आदमी अगर नरमी से कोई हदिया तोहफा भी दिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें और इसके साथ साथ या वदूद व या अजीज़ ये पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है मामलात दुरुस्त हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद जी, एक पहले सवाल आया था, उसी पर फिर मज़ीद सवाल आया है अब्दुल मोईद साहब का कि अगर किसी ने कसम उठाई कि अल्लाह की कसम मैं तुमसे आखिरत में हर चीज़ का बदला लूँगा, बाद में किसी वजह से उस आदमी को माफ़ कर दे, तो शरीयत की रूह से इस कसम की कोई हैसियत है या नहीं? तो इसका आपने जवाब दिया था। तो उसी पर फिर उन साथी ने मज़ीद सवाल किया कि तो मुफ्ती साहब, इस कसम के तोड़ने में वो हानिस होगा कि नहीं? मेरा मतलब यह है कि ये कसम मुनाकिद होती है या नहीं? देखिए, कसम का ताल्लुक जितने भी मामला है दुनिया के साथ है, तो अगर इन्होंने कसम को आखिरत के साथ मौकूफ़ किया तो ये कसम मुनाकिद नहीं होगी, इसलिए कि आखिरत तो अभी आई नहीं और कब आएगी नहीं आएगी, और फिर वहाँ इंसान का इख्तियार नहीं होगा बदला लेने का, अल्लाह ताला ही लेंगे। अगर किसी ने जुल्म ज़्यादती की है तो ये इस तरह की कसम मुनाकिद नहीं होगी। जी जी, फरमाइए आगे। कतर से इरफान राना साहब वो पूछते हैं कि एक आदमी दूसरी शादी करता है, आगा खान की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बाप नहीं बन सकता और दूसरी बीवी से उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। पहली बीवी शोहर से मेडिकल का मुतालबा करती है, शोहर कहता है कि चाहे मुझे मार दो, मैं मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दूंगा। पहली बीवी मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर शोहर के साथ रहने को राजी नहीं। शरीयत में इसका क्या हुक्म है? देखिए, ये तो डॉक्टर हजरात ही बता सकते हैं कि भाई किसमें सलाहियत कोई ख़राबी है या नहीं है। तो बीवी को इसरार नहीं करना चाहिए इस मामले में, बल्कि आपस में मोहब्बतों और प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारें। कि अगर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह ताला किसी को बेटा देते हैं, किसी को बेटी देते हैं और किसी को दोनों चीज़ों से महरूम रखते हैं, तो अल्लाह का फ़ैसला है। बाकी इंसान इलाज करे, इलाज करने का मुकल्लफ बनाया गया है। इलाज के ज़रिए बसा होगा, जिस तरह तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं तो ये बीमारी भी दूर हो सकती है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि अगर जिनसे औलाद नहीं है, कोई बाइद नहीं है कि अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे दे। तो इस लिहाज से किसी बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मुतालबे की ज़रूरत है। अगर अल्लाह ने औलाद दे दी, और इसलिए कि इसके पीछे फिर झगड़े होंगे, फसाद होंगे, वो इस वजह से इसे गुरेज करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। आलम ज़ेब शाकिर साहब वो पूछते हैं कि अगर किसी ने दिल में अल्लाह से वादा किया कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं वो जायज़ काम नहीं करूँगा, बाद में उसका काम हो जाए, उसका काम भी हो जाए, तो उस वादे का कफ़ारा क्या है? सवाल दोबारा दोहराइएगा। अगर किसी ने दिल में अल्लाह से वादा किया कि अगर मेरा फलां काम हो जाए तो मैं वो काम नहीं करूँगा, मुराद कोई जायज़ काम का कि मैं वो जायज़ काम नहीं करूँगा, बाद में उसका काम भी हो जाए, तो उस वादे का कफ़ारा क्या है? दिल के इरादे का नाम तो वादा नहीं है। वादा जब ज़बान से इंसान करे, दिल में तो सिर्फ ख्याल ही कहलाएगा। ये वादा उस वक्त कहलाएगा जब ज़बान से इंसान इजहार करे, वरना ख्याल की हद तक बात रहेगी। इस पर कोई गिरफ्त नहीं है। जज़ाकल्लाह। उमैर फारूक साहब पूछते हैं कि बिजनेस में बरकत की कोई ख़ास दुआ या कोई अमल बता दीजिए। इसके लिए या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या फत्ताहु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या फत्ताहु, और शुरू में और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम के अंदर बरकत अता फरमाएंगे, तिजारत के अंदर बरकत होगी इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ अगर वो मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ लें, उसका मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से बेहतरी आएगी। जब हज़रत
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور اندازہ ہوا کہ شاید ان کا آخری وقت ہے۔ اس وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ تھے، تو ان کو اطلاع ملی کہ جی وہ اس طرح مقصد ہے کہ بیمار ہو گئے، تو عیادت کے لیے آئے، اور آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کچھ پیسے دے دو، کچھ تعاون کرو تاکہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا، مجھے آپ کا شکریہ، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے پیچھے بچیاں ہیں، ان کے لیے کچھ کوئی تحفہ مل جائے، کوئی کارآمد چیز ہو جائے، ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی ہدیہ نہیں لیا اور کوئی پیسے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ اگر ہم بھی اسی کرائسس میں آ جائیں تو سورہ واقعہ ہم سب کے لیے مفید ہے۔ تو جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری بچیوں کو میں نے سورہ واقعہ سکھا دی، اب ان کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، ان کے لیے روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، سید عدیل اسرار صاحب ریاض سے، انہوں نے پہلے بھی سوال پوچھا ہے، تو اسی کی مزید یہ شک مزید پوچھ رہے ہیں اسی سے متعلق کہ مفتی صاحب، حلیم پکانے کی نیت یہ ہے کہ خاندان کے لوگ جن کی چھٹی ہے وہ سب پکا کے ساتھ کھا لیں اور گھر لے جائیں، اس میں ثواب کی نیت نہیں ہے۔ تو اس نیت سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حلیم گھر میں 9 یا 10 محرم کو پکا سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حلیم میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو پاکیزہ کھانے پینے کی چیز ہے، لیکن ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ہم اس کے حصے دار نہ بنیں۔ اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ پکا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بہت سارے وہ لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل کہلائیں گے، شریک کہلائیں گے۔ صورت کے اعتبار سے نیت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا ہم اس موقع کو خاص نہ کریں، کسی اور دن پکا لیں، اور حلیم بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اور بھی چیز خرید سکتے ہیں، تو لہٰذا کسی رواج کو تقویت نہ دیں۔ صحیح، جزاک اللہ۔ یعنی رواج کو تقویت دینے کے ارادے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اکثر صدام صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ شوہر کے دل میں پیار و محبت احساس کیسے ڈالا جائے جبکہ آپ ان کی ہر بات، ہر کام ٹائم پہ پورا کرتے ہیں، پیار، عزت سب دیتے ہو، پھر بھی وہ آپ سے بے رخی دکھائے؟ اس کے لیے بس وہی وظیفہ ہے، یا ودود یا عزیز ہو، یا ودود یا عزیز ہو۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ دوسروں کا امتحان نہ لیں، محبت لینے کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، ان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلے والوں کے دلوں میں گنجائش پیدا ہو جائے۔ ایک طرفہ ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہوتا، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ ان سے پیار و محبت کرے تو ان کو بھی چاہیے کہ بیوی کا خیال رکھیں، اور ان کے لیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم میں سے خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ دنیا والوں کے ساتھ تو ہم میٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ بھی کہہ دے تب بھی سوری کہہ دیتے، آگے پیچھے ان کے لیے کوئی برائی دل میں نہیں رکھتے، لیکن جن کے جو شریک حیات ہے، ساری زندگی آپ کی اسی کے ساتھ گزر رہی ہے، ساری اولاد اللہ نے اسی سے دی ہے، اور اس نے آپ کو انتظار بھی کیا، تو لہٰذا کمی بیشی کس میں نہیں ہے؟ ساری خرابی عورتوں میں نہیں ہے اور ساری خرابی مردوں میں نہیں ہے، لہٰذا آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ کراچی سے عظما صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے عمرے کی نیت کر لی اور پھر حیض سٹارٹ ہو گیا، ایسے میں دم واجب ہوا لیکن وہ میں دے نہیں سکی، اس وقت میں سعودیہ میں ہی مقیم تھی، اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذر ہے، تو اس لیے، اور عمرے کے تو وہ جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد عمرہ کر لیں، تو اس کے لیے الگ سے کوئی جرمانہ نہیں ہے، وہ تو صرف اور صرف اس حالت میں وہ عمرہ نہیں کر سکتی، اگر اس کے پاس وقت ہے تو انتظار کریں،
اور اگر اس کے پاس آنے جانے کے جو اوقات ہے وہ ختم ہو گئے، ویزے کی مدت ختم ہو گئی، اور کسی بھی صورت میں اس حالت میں اگر واپس آئے تو بعد میں جانا بھی پڑے گا اس کو، اس لیے کہ جب تک وہ طواف نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں کہلائے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ وہاں اپنے اوقات بڑھا لیں، اور اس کے بعد پاک ہونے کے بعد پھر عمرہ کر لیں. اور اگر کوئی بھی صورت نہ ہو اور مستقبل قریب میں دوبارہ واپس جانے کا امکان بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک گنجائش کی حد تک ہے، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میں، گنجائش کے درجے میں ہے کہ اسی حالت میں اگر وہ کر لیں اور اس کے بعد کوئی دم دے دے تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشورے کی حد تک ہے، اور وہ بھی اس صورت میں ہے جب ان کے لیے وہاں رکنا، ٹھہرنا اور وہاں دوبارہ واپس آنا ممکن نہ ہو. تو یہ صورت ایک ممکنہ حد تک ایک حل ہے، باقی یہ فتویٰ نہیں ہے. بھاولپور سے عمران انجم صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ بی فار یو کمپنی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ اگر آپ استاد جی کہیں تو میں تفصیلات جو انہوں نے ذکر کی، کچھ لمبی تفصیلات ہیں، وہ ذکر کر دیتا ہوں، لیکن اگر پہلے سے معلوم ہے تو پھر اس سے متعلق وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بی فار یو جو کمپنی ہے اس میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کاروبار کو جب ہم قریب سے نہ دیکھیں، معائنہ نہ کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا یا رائے ظاہر کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اس میں یعنی مکمل وضاحت ہو، اور کوئی جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے متعلق کسی دارالفتہ سے رجوع کریں، تحریری طور پر فتویٰ دے، ان کے ماہرین آ کے ملے تو پھر اس کے مطابق اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. یہ جو جواب ہے وربلی، اس کا جواب دینا ممکن نہیں ہے. جزاک اللہ. علیم الرحمان صاحب لاہور سے، ان کے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جمعے کا خطبہ کسی بھی زبان میں دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ خطبہ جو ہے عربی میں ہونا چاہیے، اور یہی روایت ہے، اس روایت کو قائم رکھیں. اور عربی زبان قرآن کریم کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، جنت کی زبان بھی وہی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنیا بھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، وہ بھی تو عربی میں ہے. کوئی ہے جو آج یہ کہہ دے جو ہم قرآن نہیں پڑھیں گے بلکہ کسی اور زبان میں پڑھ لیں گے، وہ قرآن ہی نہیں کہلائے گا. تو بالکل یہی قرآن خطبے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عربی کے الفاظ الگ سے ہوں. 3 آیتیں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، خطبہ ہو جائے گا. قل واللہ شریف پڑھ لیں، خطبہ ہو جائے گا. لیکن اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ نہیں اپنی لوکل زبان سے ہم خطبہ پڑھیں؟ خطبہ تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے. خطبے کے لیے دوسرے جو خطبۃ الاحکام وغیرہ جو کتابیں ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی بھی زبان کا آدمی نماز تو انگریزی میں نہیں پڑھے گا، نماز فارسی میں نہیں پڑھے گا، نماز اردو میں نہیں پڑھے گا، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ اخلاص میں لائے گا. تو اگر یہ 2 صورتیں بھی پڑھ لے تو خطبے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا کسی اور زبان پہ اصرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جزاک اللہ. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ خصوصیت صرف اور صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہی ہے کہ جو کہ 20 رکعت پڑھنے کے بعد لوگ سست پڑ جاتے ہیں. اگر تنہا ان کو یہ کہا جائے تو تم وتر پڑھ لو، بہت سارے لوگوں کے وتر کی نماز رہ جائے گی. اسے رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور دنوں میں یہ نہیں ہے. ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں سنتیں جمعے کی پڑھی جاتی ہیں یا ظہر کی پڑھی جاتی ہیں؟ نہیں، جمعہ جب آ رہا ہے تو جمعے کے تمام تر تقاضے سامنے ہوں گے. آج وہ جمعے کا دن ہے، ظہر کا دن نہیں ہے، لہذا جمعے کے تقاضے ہوں گے. پہلے 4 سنت ہے، پھر 2 فرض ہے، پھر 4 سنت ہے. تو جو جمعہ جب آ رہا ہے تو جمعے کے سارے تقاضے ثابت ہوں گے. اذا ثبت شیء ثبت بلوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے تقاضے بھی ساتھ ساتھ آتے ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ گھڑی کی طرف دیکھنا شروع ہو چکے ہیں، نماز کا وقت چونکہ قریب ہے، تو بہت بہت شکریہ استاد جی. سامعین کے سامنے پھر میں مزید ایک مرتبہ یہ بات رکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات مفتیان کرام سے پوچھنا چاہتے ہیں تو درسقرآن.com کے ان باکس میں یا اسی لائیو ٹرانسمیشن کے کمنٹس بار میں اپنا سوال تحریر فرما دیں. نیز اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیے. آج کی جو نشست تھی وہ مکمل ہوئی، اور مفتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ.
اللہ ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि अपने कीमती औकात से आप हमें थोड़ा सा वक़्त इनायत फरमाते हैं। और मैं तो खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आपके पास हर वक़्त लोगों का हुजूम होता है और 1 मिनट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। बसा औकात हमें खुद कुछ वक़्त के लिए 1-1 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें हफ्ते में कुछ वक़्त इनायत फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु आमीन। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।